अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम द रिपोर्टर्स के साथ मैं हूँ मारिया मेमन। इस्लामाबाद से खावर घुमन और लाहौर से चौधरी गुलाम हुसैन साहब के साथ हम प्रोग्राम में हाजिर हैं। ईद का तीसरा दिन है, उम्मीद करते हैं कि आपकी ईद अच्छी गुजरी होगी और ये कुर्बानी वगैरह से फारिग होने के बाद अब जो नए मरहले में पाकिस्तान की सियासत दाखिल होने जा रही है, ज़िमनी इंतखाब की तरफ तेज़ी से बढ़ रहे हैं पंजाब के, और क्या ये गेम चेंजर इंतखाब होने जा रहा है? क्योंकि PMLN भी ज़ोर लगा रही है। PTI के लिए तो उनकी सियासी बका और जो उनकी आगे नैरेटिव है उसके दवाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है ये ज़िमनी इंतखाब। सो हम क्विकली वज़ीर आला की सीट के लिए कितने वोट दरकार होते हैं, पंजाब के अंदर नंबर ये है क्या, इस पर नज़र दौड़ाएं। तो जी इस वक्त जो नंबर्स हैं आपको अगर मैं चार्ट दिखाएं कि हुकूमती इत्तेहाद के पास कितनी नशिस्तें हैं और अपोजिशन इत्तेहाद, बाय द वे जो PTI और उसके जो इत्तेहादी वो अपोजिशन इत्तेहाद हैं, उनका क्या इस वक्त स्कोर कार्ड है। सो हुकूमत के पास इस वक्त 177 है जो टोटल तादाद है, जिसमें मुस्लिम लीग नून की सीटें हैं, पीपल्स पार्टी, आज़ाद उम्मीदवार जो है और राय हक से जिनका ताल्लुक़ है, ये भी अज्यूम किया जा रहा है कि ये PMLN के साथ ही होंगे। इस अजम्पशन की बेसिस पे 177 जो है वो टोटल सामने आ रहा है। PTI के 163 जो है इस वक्त, इनको साथ अगर हम मुस्लिम लीग काफ के 10 अरकान मिला लें, अगेन यहाँ हम अज्यूम करें कि 10 के 10 अरकान मुस्लिम लीग काफ के इस वक्त PTI को ही वोट देंगे, इधर भी थोड़ी क्लैरिटी की ज़रूरत है। टोटल जो तादाद है वो 173 इस वक्त है, तो बड़ा ही क्लोज़ कॉल है और इसमें एक नशिस्त जो है वो इम्पॉर्टेंट होगी ज़िमनी इंतखाब में। इसलिए मेहनत भी हो रही है, शोर भी मच रहा है, इल्ज़ामात भी लग रहे हैं। वज़ीर आला मुंतखब होने के लिए 186 वोट दरकार होते हैं जी। PTI को ज़िमनी इंतखाबात में 20 नशिस्तों में कम से कम 13 पर कामयाबी हासिल करना होगी। मुस्लिम लीग नून को ऐवान में अक्सरियत के लिए कम से कम 9 सीटों पर लाजमी जीतना होगा। सो फवाद चौधरी साहब ने तो कल आकर बता दिया जी कि PTI इन पूरे इंतखाबी अमल में आगे है। दूसरे नंबर पे कौन सी जमात है, तीसरे नंबर पे कौन होगा, ये सब फवाद चौधरी साहब ने बताया। 5 अरकान जो हैं हमारे, उनका इजाफा हो गया है पंजाब असम्बली में। तो इस वक्त PTI और PMLQ का जो अलाइंस है उसके मेंबरान की तादाद 173 है। जो नून लीग और पीपल्स पार्टी उनका जो अलाइंस है उसकी तादाद 172 है और 4 इंडिपेंडेंट्स हैं और एक राय हक पार्टी है। मिनॉरिटी पार्टी जो है वो इस वक्त पाकिस्तान में ये पंजाब में जो सबसे बड़ा सूबा है वो इक़्तिदार में है। बहरहाल एक मौके पे फवाद साहब ने बोला कि भाई नंबर 1 जो जिनके पास नशिस्तें होंगी वो PTI होगी, उसके बाद इंडिपेंडेंट्स हैं जिनको ज़्यादा नशिस्तें मिलेंगी इस ज़िमनी इंतखाब में। राना सनाउल्लाह साहब, हुकूमत का कॉन्फिडेंस झलक रहा है उनके लहजे में। 16-4 का नंबर बता रही है हुकूमत इस वक्त, ज़रा सुनिए। हमने एक सीट के ऊपर बैठ के जो है वो सारा जायज़ा लिया है। ये 16-4 का रिज़ल्ट होगा जो मैं आपको बता दूं। मोहम्मद जुबैर साहब भी कुछ ऐसी बात करें, वो 16 से 17 नशिस्तों का जिक्र कर रहे हैं। That will be a big gain for PTI। अब भी हम स्वीप करेंगे, कोई ये अजीब सी बात नहीं होगी। 16-17 सीटें, 16-17 कह रहे हैं जी गुमन साहब। 16-17 सीटें जो हैं PMLN उसको एक्सपेक्ट करिए। ये क्या उनका अपना कॉन्फिडेंस है या ये कहीं से कोई अश्योरेंसेज हैं उन्हें, या उन्होंने अपने बंदोबस्त कर लिए हैं इसलिए 16-17 का फिगर कोट का ख्वाहिश है? चौधरी साहब जी उनको चाहिए ये, उनको तो 9 चाहिए चौधरी साहब, अगर वो उन्हें हुकूमत बनानी है। नहीं वो तो 9 भी एक हाइपोथेटिकल, एक खावर गवर्नमेंट के पास बेहतर इस पर होगी असेसमेंट, ठीक है क्यों, लेकिन असल में इस वक्त किसी के पास मेजॉरिटी नहीं है और 20 सीटों के रिजल्ट्स के बाद असल में क्लैरिटी होगी। लेकिन खान साहब का ख्याल है जो भी गवर्नमेंट बनाएगा वो बड़ी कमज़ोर ही होगी, हम बनाए या वो बनाए। ट्रू जी। एक तो आपको इसका है कि इसीलिए वो कह रहे हैं कि 17 जुलाई की ज़िमनी इलेक्शन के बाद कौम जो है और हुकूमत और मुल्क सारा इलेक्शन की तरफ जाएगा, इसके अलावा कोई चाराकार नहीं। सही। अच्छा जी, 16-17 सीटें, ये ख्वाहिश है, खबर है, इन्फॉर्मेशन वो है। कह रहे हैं ना जी जी, वो जरा खावर साहब का तज्जिया सुन लेना। है। हाँ, उनका खावर साहब की खबर देख लेना इस पे क्या जी। एक तो आपको हमारे प्रोग्राम के प्रोड्यूसर साहबान, हम सारे देखने वालों को, चाहने वालों को बहुत बहुत ईद मुबारक गुज़िश्ता। देखिए हमारी ये इलेक्शन जो नतीजा है वो तो सारी पार्टीज जो है इलेक्शन में जाने से पहले इतनी पुरयकीन होती हैं और होना भी चाहिए कि हम जीत रहे हैं, हम स्वीप करने जा रहे हैं। ऑन ग्राउंड डिफरेंट तबसरे तजिए जो है रिपोर्टर्स या डिफरेंट सर्वे कंपनीज जो जा रही हैं वो भी बता रही हैं एक जो सपोर्ट वेव PTI के हक़ में तो जा रही है। लेकिन ये भी बात हमें मलहूज़े हाथ रखनी चाहिए कि जो PMLN है
وہ الیکشن والے دن ان کی جو ہے الیکشن مینجمنٹ وہ کافی زبردست وہ ہمیشہ رہی ہے. لوگوں کو نکالنا ظاہر ہے اس وقت حکومت میں بھی ہیں, یہ اور ایک بڑی ایک یونیک سچویشن ہے. پہلے تو چلیں برائے نام ہی صحیح, لیکن ایک قائم مقام حکومت ہوتی ہے, ایک بائی پارٹیزن آپ کو ایک ماحول ملتا ہے. لیکن اب جو ہے حکومت ہے, زور لگ رہا ہے. آج بھی جو ہے پہلے تھے رکوائے گئے اشتہارات, اس کے بعد وہی اشتہار چھپ رہا ہے کہ بجلی روک دی گئی ہے جو ہم نے آپ کو دینی تھی مفت, لیکن وہ ہم آپ 17 کے بعد آپ کو دیں گے. وہ اتنے زیادہ پرجکین ہیں. میرے لیے ماریا یہ دیکھیں نتیجہ, اس نتیجے سے زیادہ جو زیادہ میرے خیال میں زیادہ امپورٹنٹ ہے وہ یہ ہے کہ اس جو بھی نتیجہ سامنے آئے گا اس کو کیا یہ دونوں طرف مانیں گی, کیونکہ اس کے اوپر کریڈیبلٹی جو ہے الیکشن کمیشن کی ہے اس کا انحصار ہے. اس کے اوپر جو سول ملٹری جو ریلیشن شپ ہے اس وقت جو ایک تناؤ سا پایا جا رہا ہے, میں کسی خاص پولیٹیکل پارٹی کا نام نہیں لے رہا ہوں, اوور آل جو ہے رول آف اسٹیبلشمنٹ ان آور پالیٹکس. اسٹیبلشمنٹ بار بار یہ کہہ رہی ہے کہ ہمارا سیاست سے کوئی لینا دینا نہیں, آپ جائیں الیکشن لڑیں سیاست کریں, ہمیں مت گھسیٹیں. لیکن پولیٹیکل پارٹیز کی طرف سے خاص طور پی ٹی آئی کی طرف سے ایک خاص قسم کا نیریٹو ہے. گزشتہ ہفتے چوہی صاحب نے ہمیں اپنے پروگرام کے اندر بتایا بھی ہے کہ وہ کافی زیادہ اپنے آپ کو جو ملٹری قیادت ہے سائڈ پہ رکھی ہوئی ہے. اب آ جاتے ہیں جو نمبر گیم چوہی صاحب کا بالکل صحیح اس پہ اسیسمنٹ ہے. 2-4 نمبر سے آگے پیچھے اگر ہو بھی جاتے ہیں تو یہ لڑائی ختم نہیں ہوگی. آئندہ جو انتخابات ہیں وہ اگلے سال تو اس موجودہ جو اسمبلی ہیں انہوں نے پورا ٹائم کرنا ہی کرنا ہے اگست کے اندر, اس کے بعد 1 آدھ مہینے میں جو انتخابات ہونے ہیں. لیکن ان رن اپ ٹو دیٹ جو جنرل الیکشنز, یہ سارے کا سارا جو ماحول ہے اس کا انحصار ان جو 20 نشستوں کے اوپر ہے. ظاہر ہے اگر پی ٹی آئی جیتتی ہے تو بالکل ہی یکسر جو ہے سارے کا سارا ماحول بدل جائے گا. اگر پی ٹی آئی نہیں جیتی, جو کہ نون لیگ والے دعویٰ کر رہے ہیں, تو یہ جو لڑائی چل رہی ہے یہ چلے گی, اس میں اور شدت آئے گی اور بیان بازی ہوگی. ایونچولی ہمیں الیکشن کی طرف جانا ہے. عام انتخابات سے پہلے میں نہیں سمجھتا ہمارے ملک کے اندر جو سیاسی استحکام پیدا ہوگا. اس کے لیے فیصلہ سازوں کو, ہماری جو پولیٹیکل لیڈرشپ ہے آل اکراس, ان کو یہ سوچنا چاہیے اور سوچ کر میرے خیال بیٹھ کر سوچنا پڑے گا. ادروائز اسی طرح لڑتے رہیں گے اور یہ لڑائی جاری رہے گی. اس کے نتیجہ مانے کا کون چوائس ہے, یہ اہم سوال ہے, کیونکہ 16-17 نشستوں کو اگر پی ایم ایل این سوچ کے بیٹھی ہے اس سے کم نشستیں ملی تو obviously وہ بھی ڈس اپوائنٹڈ ہو گئے. لیکن پی ٹی آئی بھی وہ سمجھتے ہیں کہ وہ سویپ کریں گے. سو اگر وہ نشستیں نہیں ملتی تو پھر یہ کیسے انشور کریں گے کہ خاص طور پہ اس الیکشن کمیشن کے کردار کے اوپر جو سوالات ہیں پی ٹی آئی کے, کہ بھئی جو اس رزلٹ کا وہ کنٹروورشل نہ ہو. جی اس میں سن لیں کہ جو پی ٹی آئی کے مخالف یعنی مسلم لیگ این اور پی ڈی ایم وغیرہ جو بھی کہہ لیں, ان کے جو دانشور قریب ہیں یا جن کا براہ راست نواز شریف, مریم نواز, شہباز شریف اور ان کی اوپر کی قیادت کے ساتھ رابطہ ہے, وہ سمجھتے ہیں ہم 12 سیٹیں جیت رہے ہیں. یعنی اس میں کوئی ان کی اسیسمنٹ میں کوئی امپرومنٹ نہیں ہوئی اور نہ ان کے خیال میں خراب ہوئی ہے. اب ہوگا تو جو ہونا ہے وہ 17 کی سارے دن کی ووٹنگ کے نتیجے میں ہے. تو ایک تو یہ بات. دوسرا جو ہم نے پچھلے ہفتے دیکھا عید سے پہلے, وہی ابھی تک کہا ہے کہ صرف 3 سیٹیں جن پر انہوں نے غلط کینڈیڈیٹ کھڑے کیے ہیں پی ٹی آئی نے. ایک خوشاب کی سیٹ ہے, ایک ساہیوال کی ہے یعنی چیچا وطنی جدھر پانی میں, حالانکہ وہاں دیکھ لیا آپ نے پانی اور گارے کے اندر لوگوں نے جلسہ اٹینڈ کیا. اور ایک تیسرا حلقہ ہے لودھرا, کہ یہ 3 حلقے ہیں جدھر پی ٹی آئی کمزور ہے. غلط کینڈیڈیٹ کیوں چوائس ہے, غلط کینڈیڈیٹ کیوں کہہ رہے ہیں آپ انہیں؟ وہ مطلب ایک تو یہاں کوئی ان کو ڈانگ کا بندہ نہیں ملا تھا, ایک جگہ غلطی کر گئی, جس کو کھڑا کرنا تھا وہ تیار نہیں ہوا. اب وہ 2 بندے اس طرح کی, یعنی جو کل میں آج کی بات کر رہا ہوں, جو پچھلے ہفتے کی بات تھی وہ اور تھی. ٹھیک ہے. تو اس وقت تک جتنے بھی سرویز آئے تھے الیکشن کے بارے میں, اس میں نون لیگ کی کسی حلقے میں امپرومنٹ کی خبر نہیں آئی. خاور اور ماریا آپ لوگ بتائیں کہ ابھی تک 20 حلقوں میں دھاندلی کے کیا کیا منصوبے آئے ہیں, اور آپ اے آر وائی کی ٹیمیں آپ کو کیا یہی اسی طرف میں جانا چاہتی تھی. لودھرا کا آپ گفتگو کر رہے تھے. میں ایک سٹوری چوہی صاحب, اس کے بعد ہم حلقوں کے اوپر جاتے ہیں. ایک سٹوری یہ گردش کر رہی ہے کہ اگر وزیر اعلیٰ پرویز الہی بن جاتے ہیں
تو زرداری صاحب نے کوئی شریف برادران ہیں ان سے کوئی بات چیت کی ہے کہ یہ ان کو کنٹینیو کرنے دیں گے، یہ آپ کو تنگ نہیں کریں گے تو آپ سینٹر میں رہیں، یہ پنجاب میں رہیں. تو یہ ایک جو پیسفل کو ایگزسٹنس کا فارمولا بھی آن گراؤنڈ ہے، لہٰذا ان کی طرف سے کوئی اعتراض نہیں ہوگا چودھری پرویز الہی صاحب کے چیف منسٹر بننے کے اوپر. اس پہ بات ہوئی آپ کی خان صاحب سے؟ جی اس پر ان سے تو نہیں ہوئی تھی، لیکن جو میرا نہیں خیال خان صاحب کسی ایسے موڈ میں، ان کو یہ بھی کہا گیا آپ پیپلز پارٹی کے ساتھ معاملات کر لیں، ان کو میں نہیں کرتا. انہوں نے مطلب ہے خان صاحب کہ آپ کو پتہ ہے کہ ان کے یعنی ان کا یہ خیال ہے کہ بزدار نے کرپشن نہیں کی، جو اور بنتے وہ کرتے. ہاں انہوں نے بولا کہ یہ بزدار صاحب کے اوپر سب کا کنسنسس تھا اس لیے ان کو بنایا، انہوں نے کرپشن تو نہیں کی ایٹ لیسٹ. اچھا یہ جو ولکوں کی بات ہے نا ذرا اس پہ آ جاتے ہیں. لودھرا کا چونکہ چوائس صاحب آپ نے ذکر کر لیا نا، میں آپ کو بتاتی ہوں کہ لودھرا میں سچویشن یہ ہے کہ مسلم لیگ نون سے جو زوار حسین وڑائچ صاحب ہیں یہ منحرف رکن ہیں، پی ٹی آئی کے ٹکٹ پر یہ جیتے تھے. سو اس وقت یہ مسلم لیگ نون کی طرف سے کینڈیڈیٹ ہیں. پی ٹی آئی سے عامر اقبال شاہ صاحب ہیں، سابق کا الیکشن میں مسلم لیگ نون کے ٹکٹ ہولڈر اور رنر اپ رہے تھے، محمد اقبال شاہ کے صاحبزادے ہیں. انہوں نے علی ترین کو 26,000 کے مارجن سے ہرایا تھا. سو اس وقت سر یہ سوئچ ہو گئے دونوں کینڈیڈیٹس. اپنے نمائندے سے ہم نے بات کی، ہم نے عرفان ریحان صاحب کو جو حلقہ پی پی 228 لودھرا کو کور کر رہے ہیں ان کو ہم نے پوچھا کہ بھائی ہمیں وہاں کی خبریں، تو انہوں نے کہا وہاں پہ کیا جائزہ ہے آپ کو بھی سنواتے ہیں. جی حلقہ پی پی 228 میں ضمن انتخابات کے حوالے سے لودھرا میں میدان سجنے جا رہا ہے، جس میں آزاد امیدوار پیر سید رفیع الدین شاہ، نون لیگ کی طرف سے نذیر خان بلوچ اور پی ٹی آئی کی طرف سے کیپٹن عزت جاوید امیدوار ہیں، اور اسی طرح تحریک لبیک کی طرف سے ارشد صاحب جو ہیں یہ امیدوار ہیں. آزاد امیدوار پیر سید رفیع الدین شاہ اور نون لیگ کے جو امیدوار ہیں نذیر خان بلوچ، ان کے نون لیگ کے اپنے ہی درمیان میں جو ہے یہ ایک مقابلے کی فضا جو ہے وہ جاری ہے، کیونکہ رفیع الدین شاہ یہاں پہ 2 مرتبہ نون لیگ سے ایم پی اے رہے ہیں اور پارٹی مجبوریوں کی وجہ سے جو ہے ان کو ٹکٹ نہیں دیا گیا. پی ٹی آئی کا گراف بھی جو ہے یہاں پہ وہ بلندی کی طرف جا رہا ہے. اچھا ٹی ایل پی فیکٹر کتنا امپورٹنٹ ہے؟ کیونکہ سب الیکشنز میں ہم دیکھ رہے ہیں ٹی ایل پی نشست نکالے یا نہ نکالے پر ووٹ توڑنے میں پچھلی مرتبہ بڑا اس نے ایک کردار ادا کیا تھا. کردار ضرور ہوگا، لیکن میری رائے میں جس طرح کی پولرائزیشن ہم دیکھ رہے ہیں کہ بٹوین دیکھیں اس وقت سیاست کیا ہو رہی ہے، ایک طرف پی ڈی ایم جماعتیں کھڑی ہیں اور دوسری طرف عمران خان کھڑا ہے. اس وقت سیاست ہو رہی ہے پرو عمران خان اینڈ اینٹائی عمران خان، لہٰذا ایک ووٹ بینک جو ہے وہ جائے گا پی ڈی ایم کے کینڈیڈیٹ کے پیچھے اور دوسرا جو ہے جائے گا عمران خان کے پیچھے. جنرل الیکشنز میں آپ کہہ سکتی ہیں کہ ٹی ایل پی کچھ بڑا فیکٹر شاید ثابت ہو پاتی، لیکن موجودہ انتخابات میں نوئنگ دا فیکٹ کہ ان الیکشن کے نتائج کے طور پر جو پنجاب کے اندر حکومت ہے وہ 2 اطراف میں جانی ہے، یا پی ٹی آئی کے پاس چلی جائے گی یا موجودہ جو پی ایم ایل این کا جو ارینجمنٹ ہے. تو آپ سمجھتے ہیں کہ اس وقت بڑا کلیئر واضح الیکشن اس وقت واضح ہوگا، لہٰذا میرے خیال میں جو آن گراؤنڈ جو ہے آپ کو پتہ ہے ہمارے پنجاب کے اندر کم از کم اتنی اویکننگ ہے، لوگوں میں اویئرنیس ہے کہ وہ دے ول گو ود دیکھ کے جی کینڈیڈیٹ کون وننگ ہے اور کس طرف جانا ہے. لہٰذا میں نہیں سمجھتا کوئی اتنے زیادہ فرق ڈال پائیں گے ٹی ایل پی والے. اگین نتائج کے اوپر آپ اتنی وہ جو ہے سرٹنٹی کے ساتھ نہیں آپ کمنٹ کر سکتے، لیکن جو میری اسیسمنٹ ہے موٹا موٹا تجزیہ. جی چوئی صاحب آپ کا کیا خیال ہے سر، ٹی ایل پی جو ہے وہ ٹف ٹائم دے سکتی ہے؟ ٹی ایل پی کئی جگہ ان کی بڑی مضبوط پاکٹس ہیں، وہ کئی دفعہ ایک کینڈیڈیٹ کو خراب کرتے ہیں کہ کئی دوسری جگہ ایگزیکٹلی اپوزٹ کرتے ہیں. صحیح بات ہے. لیکن ہم نے اس وقت آپ دونوں اس کو اوائڈ کر رہے ہیں. میں کہتا ہوں کہ دھاندلی کے کون سے طریقے اور الیکشن والی ڈیٹ سے پہلے یعنی پولنگ سے پہلے اور پولنگ کی بعد والی رات انہوں نے اپلائی کرنے کے منصوبے بنائے، اس پر میری کوئی رہنمائی کرے. میرا اور ماریا کے اس کے اوپر کنسیڈرڈ اوپینین ہے، متفقہ رائے ہے کہ اس دفعہ اتنا آسان نہیں ہوگا. میڈیا کی مانیٹرنگ، کیمرے لگے ہوں گے، صرف 20 حلقے ہیں، تمام جو میڈیا ہے اس کے اوپر فوکس رہے گا. دیکھیں اگر تو وہ حلقوں سے نتیجہ کسی ایک کے نام نکلے گا تو صبح کسی اور کے نام وہ قرآن ڈال دیں گے، اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کہہ سکتے. لیکن الیکشن والے دن ہم نہیں سمجھتے کہ وہاں پہ پولنگ جو بوتھز ہیں ان کے اندر سے آپ وہ نتائج کے اندر کوئی تبدیلی لا پائیں گے. اس حوالے سے
پی ٹی آئی بھی میرے خیال میں کافی زیادہ ایکٹیو ہے, حکومت تو ہے ہی ہے, باقی میڈیا کی طرف سے مانیٹرنگ جو ہے چوہی صاحب وہ بڑی ہی اسٹرانگ ہو رہی ہے. آپ کو پتہ ہے ہر بندے کے جیب میں تو ایک کیمرہ ہے, ہر بندہ ایک صحافی ہے. اب اس پہ ہم ماریا کی بھی رائے لے لیتے ہیں. میری رائے ہے کہ اگر یہ کرنا بھی چاہیں گے تو جیسے ابھی ہم دیکھ رہے ہیں مختلف معاملات میں بڑے گندے ہوں گے. یہ دیکھیں نا عمران ریاض کے ساتھ جو کر رہے ہیں, مطلب انہوں نے بے شک اس کو خوار کرنا ہے, لیکن اس پہ پورا پروسیس جو ہے وہ ایکسپوز ہوگا, لوگ ایکسپوز ہوں گے. تو چوائس اب یہ کوشش کریں گے بھی تو یہ مزید گندے ہی ہوں گے. اس میں میرا یہ عمران خان کے ہاتھ اور مضبوط کریں گے اگر یہ چوری چکاری کر کے الیکشن چوری کر لیتے ہیں یہ پی ڈی ایم والے, نون لیگ والے, تو یہ عمران خان کا مطلب سارا اعتبار اٹھ جائے گا. ایگزیکٹلی عمران خان کا گند بچ جائے گا, اسٹرانگ ہو جائے گا. اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ جو اس وقت چیف الیکشن کمشنر ہیں, بیکاز آف وہ جو 5 انہوں نے سیٹیں روکی ریزرو سیٹ, اس کے علاوہ بھی ایک آدھ ان کا جو فیصلہ انہوں نے تھوڑا سا متنازع ہوا, اس کی وجہ سے وہاں پہ جو لوگ موجود ہیں وہ بھی کافی حوالے سے ان کو ایک سیلف وہ جو کریکٹر جو موڈ کے اندر گئے ہوئے ہیں, ان کو پتہ ہے کہ سارے لوگوں کی نظریں ہمارے اوپر ہیں. میرے خیال میں بڑا مشکل ہوگا. ہاں وہ جو خان صاحب بھی بات کرتے ہیں, اور گزشتہ ہفتے جو ہمیں یاسمین راشد صاحبہ نے بھی بتائی تھی کہ اکثر وہ جو اصل مسئلہ ہے وہ ہے وہاں پہ الیکٹورل رولز کے اندر جو ہے کچھ گڑبڑی کی ہوئی ہے. وہ کس حد تک ہے, وہ کتنی وہ جو مینجڈ ہے, کتنا اس کے بارے میں پی ٹی آئی شکایت کری ہے, جیسے دوبر صاحب نے بھی پچھلے ہفتے یہ کیا تھا. ملتان کا ذرا رخ کرتے ہیں نا کہ ملتان کے اندر ہے زمینی حقائق, وہاں پہ ہم نے اپنے نمائندے کو بھیجا, ہمارے نمائندے طاہر خان صاحب حلقہ PP 217 ملتان میں. سو انہوں نے کیا صورتحال دیکھی, ذرا دیکھیں. ملتان میں موجود PP 217 ضمنی الیکشن پنجاب میں مرکزی اہمیت اختیار کر چکا ہے, جس کی سب سے بڑی وجہ ہے کہ یہاں پر اس وقت شاہ محمود قریشی کے بیٹے زین قریشی اس حلقے سے پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے انتخاب میں حصہ لے رہے ہیں, اور ان کے مد مقابل ہیں سلمان نعیم, جنہوں نے 2018 میں شاہ محمود قریشی کو صوبائی نشست پر شکست دی تھی اور آزاد حیثیت سے منتخب ہوئے تھے. اور اس وقت ان کو نون لیگ کی ٹکٹ مل چکی ہے, پاکستان پیپلز پارٹی کی سپورٹ حاصل ہے, دیگر اتحادی جماعتوں کی بھی سپورٹ حاصل ہے. اس وقت تک پلڑا کس کا بھاری ہوگا یہ کہنا ناممکن ہے, کیونکہ دونوں ہی پارٹیوں میں کانٹے دار مقابلہ ہے. جی چوائسا, میری جس سے بھی بات ہوئی نا, ویسے یہ زین قریشی اور یہ سلمان نعیم والا جو الیکشن ہے وہ اہم ترین خبریں اب ایک کلک کی دوری پر. آپ کے پسندیدہ ٹاک شوز ہوں یا اہم ملکی یا غیر ملکی شخصیات کی نیوز کانفرنسز, ہر لمحہ باخبر رہنے کے لیے سبسکرائب کریں ہمارا YouTube چینل. موسم کی صورتحال ہو یا کھیل کے میدان سے خبریں, اپنے موبائل فون سے ملکی اور بین الاقوامی اہم خبروں تک رسائی کے لیے ڈاؤن لوڈ کیجیے موبائل ایپ. باوثوق ذرائع سے مصدقہ خبروں, تجزیوں اور تبصروں سے مستفید ہونے کے لیے وزٹ کیجیے پاکستان کی سب سے بڑی نیوز ویب سائٹ www.arYnews.tv. ان سب کے علاوہ پاکستان کا سب سے بڑا فیس بک پیج ہو, سب سے بڑا نیوز انسٹاگرام اکاؤنٹ یا پھر ٹویٹر, ARY نیوز پہنچا رہا ہے خبریں سب سے پہلے آپ تک, تاکہ آپ رہیں ہر لمحہ باخبر.